अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम आपको नसीब अपना अपना कहानी के पहले हिस्से में जनाब मोहम्मद रिजवान कयूम साहब के बारे में बता चुके हैं, अब हम आपको उनका मजीद तारुफ कराते चले। जनाब मोहम्मद रिजवान कयूम साहब ने अपनी जवानी में ही कई ममालिक की सैर की। ना सिर्फ अदब में बल्कि खिदमत अदब और खिदमत खल्क में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपने अपने बेटे के नाम से फहद चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी का आगाज किया। आपने इस सोसाइटी के तहत कई गरीब बच्चों और बच्चियों को लिखाया पढ़ाया जो आज मुख्तलिफ जिंदगी के शोबों में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, और आज भी ये सोसाइटी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है और कई लावारिस और नादार बच्चों की तालीमी अखराजात और उनके माहाना तालीमी वज़ाइफ पहुंचा रही है। जी दोस्तों, अगर आप मोहम्मद रिजवान कयूम साहब के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारी अगली कहानी तक इंतजार कीजिए। अब हम आपको लेके चलते हैं कहानी नसीब अपना अपना के हिस्सा दो की तरफ। आइए सुनते हैं कहानी को। काम बड़ी आसानी से कर दूंगी, उसने लालची लहजे में कहा कि अच्छा ये बतला कि तू मुझे रिहान के बदले में क्या देगी। तू कोई जादूगर नहीं है जो रिहान को गुलनाज के नसीब से छीनकर मेरी गोद में डाल दे। रक्षंदा ने अपने मन के अंदर का लालच बाहर उगलते हुए कहा कि इसका जवाब दे, मैं तेरा मुंह सच्चे मोतियों से भर दूंगी। मैंने रिहान की चाहत तलब में ये बात बड़े जोश में से कह दी। हाँ भाई, तू लखपति बाप की रईसजादी है, तेरे लिए मेरी मजदूरी 10-15 तोला सोने के बराबर क्या मानी रखती होगी। उसने इशारतन मुझे रिहान के मुमकिन हसूल की फीस बतलाई थी। मुझे मंजूर है, लेकिन बतला के तू रिहान को मेरा मुकद्दर बनाने के लिए क्या चाल चलेगी। उसने मुझे कहा कि तू मुझे बतला कि तू रिहान गुलनाज के मुकद्दर से छीन कर अपने माथे का झूमर बनाना चाहती है। हाँ भाई, कह तो दिया कि मैं रिहान को हासिल करने की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। अच्छा तो ये बात तू बड़ी राजदारी और तवज्जो से सुन। मैं गुलनाज की उस जात पर एक ऐसा धब्बा लगा दूंगी कि उसकी भयानक बदबू से रिहान तो क्या, उसका खानदान और माशरा उसे कुत्ते की तरह ना सिर्फ ठुकराएगा बल्कि उसके साथ अफरोज की बनी बनाई बात भी मिट जाएगी, लेकिन ये बात इंतहाई राज में रहे। उसने मुझे कहा कि जरा सी बात खुल गई तो समझो सब कुछ अकारत हो जाएगा। रक्षंदा ने मुझसे उस जमाने में 6 तोले सोने का सेट एडवांस लिया। मैंने दरअसल अपने घर में ये मशहूर कर दिया था कि मेरा ये सोने का सेट चोरी हो गया है। रक्षंदा ने मोहल्ले के एक आवारा लड़के से गुलनाज के मुतवक्का ससुराल रिहान के घर एक जाली खत भिजवाया कि जिसमें उसने लिखा कि गुलनाज मेरी चाहत है और वो मुझसे मोहब्बत करती है। वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका लालची बाप हमीद तुम लोगों की दौलत के लालच में तुमसे शादी कर रहा है। उसने आखिर में लिखा कि मैं और वो अपनी मोहब्बत कई बार जिस्मानी खेल में खेल चुके हैं। रक्षंदा की जानिब से चलाई गई ये चाल कामयाब रही। हुआ यूं कि एक दिन रिहान की माँ चचा हमीद के घर आई तो उसने किसी नामालूम लड़के की जानिब से भेजे गए खत का जिक्र किया। उसने चचा हमीद से मज़कूरा खत की वजाहत तलब की तो चचा ने उस खत की तरदीद की। मैंने जैसा कि पहले ये बतलाया था कि रिहान की माँ को बातें खरीद की बहुत आदत थी। वो बाजिद हो गई थी कि ये खत सही है। किसी बेगैरत दुश्मन ने आपके दिल में मेरी पाकीज़ा बेटी के बारे में गलत फहमी डाल दी है। चचा हमीद ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस न हुई। वो अपने मौक़िफ़ पर अटी रही। थोड़ी देर बाद रिहान की माँ ने चचा को जब ये कहा कि मान लिया कि ये खत जाली है, लेकिन तुम ये बतलाओ कि उस लड़के को क्या मालूम है कि गुलनाज के जिस्म पर कहाँ निशान तिल धब्बे हैं। इस बात पर अबीर जो वहां मौजूद था बिफर गया। उसने रिहान की मां को मुखातिब होकर जज्बाती लहजे में कहा कि रिहान ने मेरी बहन से शादी नहीं करनी तो ना करे, लेकिन उसकी पाकीज़गी पर ये कराहत अंगेज भोंड इल्जाम न लगाए। चंद रोज बाद रिहान की मां हमारे घर गुलनाज की इंक्वायरी के लिए आई। मेरी मां ने हल्का सा भड़का दिया। बिल आखिर रिहान की मां ने गुलनाज के रिश्ते का ऐन वक्त पर इनकार कर दिया। चंद रोज बाद अम्मा अब्बा खसूसी तौर पर रिहान के बाप के घर उस जमाने के लिहाज से चंद कीमती तोहफे लेकर गए थे।
انہوں نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے میرے رشتے کے لیے لپیٹے میں لیا۔ ریحان کی والدہ نے اماں سے معذرت کی کہ انہوں نے پہلے مجھے ریحان کے لیے پسند کیا تھا۔ ادھر بیٹی کا رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے چچا نے دلی طور پر شاک لیا تھا۔ وہ بستر سے لگ گئے تھے۔ چچی نے فوری طور پر عزت کی خاطر گلناز کی شادی محلے کے ایک انتہائی غریب اور زیادہ عمر کے لڑکے سے کر دی تھی۔ میری چند روز بعد ریحان سے بڑی عالیشان طریقے سے شادی ہو گئی۔ چچا حمید اور ان کا خاندان ہم سے ناراض ہو گیا۔ انہوں نے شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں جب ریحان کے عالیشان گھر میں دلہن بن کر آئی تو سسرال کے دربان کی شان و شوکت دیکھ کر اپنی قسمت پر نہال ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے مقدر پر فخر کرنے لگی۔ رخشندہ جس نے میری ریحان سے شادی کی اس سلسلے میں مدد کی تھی، میں اسے دعائیں دینے لگی۔ میں نے اسے اس کی بقایا سونے کی شکل میں مزدوری دے دی۔ اس کہانی کا دوسرا رخ راوی راحت فقیر نے بیان کیا کہ میں نے جس سے اپنی زندگی کی جیت سمجھ رہی تھی، اسے میری تقدیر نے میری تذلیل میں تبدیل کر دیا تھا۔ راوی نے بتلا دیا کہ میں جسے ریحان کی شکل میں ہیرا سمجھ رہی تھی، وہ میرے حق میں عذاب و زہر بن گیا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ پہلی رات ہی نشے کی حالت میں میرے قریب آیا اور مجھ سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا۔ اس نے مجھے ساری رات پیار و محبت کی باتیں کرنے کے بجائے دک کرنے نشے کے عالم میں کہہ دیا کہ تیرے جیسی کئی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میرے اعصاب پر کسی تیر کی مانند لگ رہے تھے۔ اس نے ساری رات مجھے رلائے رکھا۔ اس نے مجھے سہاگ کی پہلی رات کہا، یہ بات میرے گھر یا اپنے میکے میں بتلائی تو تو سمجھ لے کہ میں تیرے ماتھ پر طلاق کی کلنک کا ٹیکا سجا دوں گا۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ تو نے ارد گرد کے لوگوں بالخصوص اپنے گھر والوں کے سامنے اس طرح ظاہر کرنا ہے جیسے میرے ساتھ خوش ہے۔ وہ بڑا جنونی شرابی انسان تھا۔ اسے جب میری طلب ہوتی تو وہ کسی بازاری عورت کی طرح میرے وجود کو برباد کرتا تھا۔ اس میں ایک اچھے باوقار شوہر والی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ اس نے مجھے کئی بار مجھے نئی دلہن ہونے کے باوجود بھی بری طرح مارا تھا۔ میں نے اپنی عزت کی خاطر ریحان کی جانب سے دیے گئے دکھوں کا اپنے میکے اور سسرال میں کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ میں مصنوعی طور پر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بڑی شان سے اپنے میکے آیا کرتی تھی۔ اسی دوران میرے ابا نے میری دوسری بہن انم کی شادی بھی اپنے طور پر اچھی جگہ کی تھی، لیکن وہاں بھی ہماری بری قسمت نے ہمیں نہ چھوڑا۔ انم کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کا شوہر تو بعد میں اچھا نکلا تھا، لیکن وہ اس کی شادی کے 2 ماہ بعد بیوگی کا داغ لیے واپس میکے آ گئی۔ اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ادھر ریحان کا میرے ساتھ رویہ بڑا عذاب انگیز بنتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے ظالمانہ طور پر مارتا تھا۔ میں دراصل اپنے سسرال میں ہوئے مظالم کا ذکر اپنے گھر میں اس لیے نہیں کرتی تھی کہ ہمارا پورا خاندان پہلے ہی انم کے شوہر کی جوان فوتگی اور اس کی بیوگی کی وجہ سے انتہائی کرب کا شکار تھے۔ ایک دن جب ریحان شراب کے نشے میں میرے کمرے میں اپنی ایک آوارہ قسم کی رکیل نما جوان لڑکی کو لے آیا تو سچی بات ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ کمرے میں کسی لڑکے سے عیاشی کرے، میں نے اس کے سامنے اس کا واویلا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ریحان، میں تمہاری مار بے رحمی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیڈ روم میں کوئی غیر آوارہ لڑکی تمہارے ساتھ موجود ہو۔ چپ کر! ریحان نے جھنجلا کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ریحان نے تو چلو معمول کے مطابق مجھے تھپڑ مار دیا تھا، اسے بھی میں نے برداشت کر لیا تھا، لیکن مجھ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا کہ اس کے ساتھ آئی اس کی معشوقہ میرے منہ پر پڑا تھپڑ دیکھ کر مسکراتی رہے۔ اسے دیکھ کر میں بھڑک گئی۔ میں نے ریحان کو کہا کہ تم مجھ سے علیحدہ کمرے میں بے شک زد و کوب کرو، مارو پیٹو، میں یہ برداشت کر لوں گی، لیکن تم سر عام میری سب کے سامنے تذلیل کرو گے، میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے مزید ننگی گالیاں دینے کے بعد دوبارہ کھل کر مارنا شروع کر دیا۔ میری برداشت اپنی آخری حد کو چھو گئی تھی۔ میں اس وقت اپنے دماغ میں آئے غصہ کو سنبھال نہ پائی۔ میں نے کچن میں جا کر چھری اٹھا لی اور ایک زوردار وار ریحان کے سینے پر کر دیا۔ چھری کا وار سیدھا اس کے دل پر جا لگا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔
اس کے بعد میرے سسرال والوں نے مل کر مجھے اتنا مارا کہ مجھے نیم بے ہوش کر دیا۔ مجھے عدالت نے ریحان کے قتل کے الزام میں 4 سال کی سزا سنائی۔ میرا باپ میری رہائی کے سلسلے میں میری قانونی مدد نہ کر سکا تھا۔ مجھے 4 سال کی سزا گزارنے کے لیے سہارنپور بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں ہمارے شہر میں قیدیوں کے لیے کوئی مخصوص جیل نہ تھا۔ مدارس سہارنپور کا بہت طویل فاصلہ تھا۔ یہاں مجھے ایسا لگا میں ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں آ گئی ہوں۔ جیل کا ماحول اتنا کراہت انگیز تھا کہ جسے میں زبان سے کیا بیان کروں۔ میں نے راوی خاتون سے پوچھا کہ مجھے اتنا تو بتلا دو جتنا میں قارئین کے لیے لکھ سکوں۔ سہارنپور لیڈیز سینٹرل جیل میں نئی آنے والی نوجوان لڑکیوں عورتوں کو وہاں کی انتظامیہ اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب آپ خود غلط مقاصد کو سمجھ لیں۔ میں بھی نہ چاہتے ہوئے لیڈیز جیل کی گندگی میں لتھڑی گئی، بلکہ وہاں نشہ ور اشیاء کے استعمال کی عادی بھی بن گئی، بلکہ دوسری میں حاملہ بھی ہوئی، جسے بعد میں دواؤں کے ذریعے گروا دیا گیا تھا۔ مجھ سے جیل میں کبھی کبھار ابا ملنے آتے تھے۔ ان کی صحت بھی مسلسل غموں سے ڈھہ کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایک دن جیل میں پتا چلا کہ ابا کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن ان کی دکان میں بہت شدید آگ لگ گئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ گلناز کا شوہر بڑی سنجیدگی سے اپنی فیملی پر توجہ دے رہا تھا۔ وہ اپنی فیملی سمیت ولایت چلا گیا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ چچا کی دوسری بیٹی کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ جہاں اس کی منگنی ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش تھی، جبکہ عبیر کے بارے میں اطلاعات آئیں کہ اس نے اپنی پرائیویٹ نوکری چھوڑ کر آگے مزید پڑھ کر سول کا امتحان پاس کر لیا ہے اور وہ جج بن گیا ہے، لیکن وہ اس شہر میں نہیں ہے۔ ابھی مجھے سہارنپور جیل میں اپنی سزا کاٹتے ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہوں گے کہ گوروں نے تقسیم ہند کا اعلان کر دیا تھا۔ اگرچہ ان دنوں جیل انتظامیہ نے ہمیں بتلا دیا تھا کہ جو مسلمان یہاں رہنا چاہیں یا پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ اپنے آپشن دیں۔ میں اپنا نام ہندوستان میں رہنے کے لیے دیا تھا، لیکن اسی دوران ایک دن فسادیوں نے سہارنپور جیل پر شدید حملہ کر دیا۔ وہاں سے سارے قیدی بھاگ گئے، میں بھی ان میں شامل ہو گئی تھی۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ چچا رحمت کا مکان انسانوں سے خالی تھا، جبکہ ہمارے اوپر والے گھر میں صرف میری اماں ہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے یوں اچانک دیکھا تو مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ یوں اکیلی بے آسرا کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے مجھے یہ قیامت انگیز خبر سنائی کہ انم کو کل رات ہندو سکھ فسادی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں اور ماں جب پاکستان کی جانب قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو وہاں اناری گاؤں کے نزدیک ایک سکھ گرو نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے حملے میں میری بوڑھی ماں کو تو شہید کر دیا، جبکہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے مجھے چند روز ایک ایسے ڈیرے پر رکھا جہاں لاتعداد مسلمان لڑکیاں عورتیں اغوا کر کے رکھی گئی تھیں۔ وہ سکھ بدماش ان اغوا شدہ مسلمان لڑکیوں کی عزتیں لوٹتے تھے اور پھر ان کے جی بھرنے کے بعد قتل کر دیتے۔ ایک دن اس ڈیرے پر فوج پولیس نے مشترکہ طور پر چھاپا مارا تو وہاں سے مجھ سمیت سینکڑوں لڑکیوں کو آزادی ملی۔ راوی راحت بیگم نے اپنی آپ بیتی کو سمیٹتے ہوئے بتلایا، بیٹا پاکستان آ کر بھی میرے مقدر میں لکھی سزا مدت ختم نہ ہوئی۔ میں یہاں آ کر در بدر ٹھوکریں کھاتی رہی۔ میری پریشانیوں اور مسائل نے مجھے متعدد موذی بیماریوں کی شکل میں دبوچ لیا۔ بیٹا آج میں مرنا چاہتی ہوں، میری زندگی ایک طویل سزا بن گئی ہے۔ راوی راحت بیگم فقیرنی نے مجھے آخر میں روتے ہوئے یہ اختتامی جملہ کہا کہ انسان کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور کوئی کسی کا مقدر چھین نہیں سکتا۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔